लम्से जाना। किस्त नंबर 15। क्यों तंग कर रहे हो तुम मेरी गुड़िया को? मलियार खानज़ादा ने अब की बार मोहसिला को रूहान से होते चेहरा देखा तो बरलास को मसनूई सा डांटा था। बरलास को डांट पड़ते देखकर मोहसिला के चेहरे पर मुस्कुराहट ने अहाता किया था और वो मलियार खानज़ादा की पीठ के पीछे खड़े होकर इसको ठेंगा दिखाते हुए कह रही थी, जैसे जताना चाह रही हो कि अब बोल कर दिखाओ कुछ। बरलास खानज़ादा ने भी मुंह के एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह बनाए थे जैसे इससे बेचारा कोई है ही नहीं। और उसे देखते मोहसिला का छोटा सा कहकहा गूंजा था जिसे सुनते औरजिला सरशार हुई थी। इससे पहले एक मलियार खानजादा बरलास को डांटता छत के कोने में से अनाया खानजादी ने अपना चेहरा निकालते कहा था कि मैं भी आप सब लोगों के पास आ जाऊं। अनाया ने इस कदर मासूमियत से पूछा था कि बेसाख्ता ही मलियार को इस पर टूट कर प्यार आया था और बेसाख्ता ही हाँ में सर हिलाया और उसे अपने पास बुला चुका था। अनाया खानजादी भी छोटे छोटे कदम उठाती और उजला के पास जाकर खड़ी हो गई थी। मैंने तुम्हें कहा कि मेरे पास आकर खड़ी हो जाओ और तुम वहाँ चली गई। मलियार खानजादा ने बिना अपनी बहनों का लिहाज की इसका हाथ पकड़ा और खुद के पहलू में खड़ा किया और ओरजला ने मुस्कुराहट दबाकर इनकी तरफ से अपना रुख मोड़ लिया था। और अलबत्ता बरलास और महजिला दोनों से अपनी लड़ाई में गाफिल हो चुके थे। ओरजला रेकिंग के पास खड़ी नीचे देखने में मसरूफ़ थी। नीचे से हवेली का पूरा गार्डन और पोर्च साफ नज़र आता था। वो नीचे देखने में ही मसरूफ़ थी। गार्डन का मंजर बेइंतहा प्यारा लग रहा था। हरे भरे पौधों पर पानी के कतरे बेइंतहा खूबसूरत लग रहे थे। यकायक इसकी नज़र पोर्च में रुकती स्याह पराडों पर पड़ी जिसमें से आरिश खानज़ादा निकला और अपने गीले बालों में हाथ फेरते हुए सफ़ेद कमीज़ के आस्तीनों को अपनी कोहनियों तक चढ़ाए मजबूत चाल चलते हुए वो हवेली के अंदर चला आया था। ओरसला ने देखा था वो बारिश से बेगाना हुआ था कि इसकी कमीज़ इसके सीने से चिपक कर रह गई थी। उसे ऐसे देखकर बेसाख्ता ही ओरसला को अपने और उसके दरमियान वो निकाह से पहले पहली बारिश का वो मंजर याद आया था। खानज़ादा, आपको मैं अपनी एक ख्वाहिश भी बताऊं। ये मंजर एक खूबसूरत से पार्क का था जहाँ पर कदरे कोने में आरिश खानज़ादा बेंच पर बैठे औरजला खानज़ादा को ही देख रहा था जो पार्क के कोने में खड़ी बारिश में भीग रही थी। बारिश कुछ इतनी तेज़ नहीं थी और ना ही पार्क के कोने में कोई उसे देख सकता था, इसीलिए वो रिलैक्स होकर वहाँ खड़ी थी। जी खानज़ादी, बताएं आपका ये खानज़ादा आपकी ख्वाहिश को पूरा करने की ज़रूर कोशिश करेगा। आरिश खानज़ादा भी इसकी संगत में खुश रहता था और अभी भी दिलो जान से इसकी तरफ मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहा था, मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी के बाद जब भी हमारी पहली बारिश हो तो हम आप लोगों की हवेली के छत पर इंजॉय करें। आप बाहर से भीगे आएँ और सबसे पहले छत पर आएँ। आपको पता हो कि खानज़ादी आपकी मुंतज़िर है। आप आएँ, प्यार से पकोड़े प्लेट में डाल कर लाएँ, साथ एक कप गरम गरम चाय हो और आप आएँ पर मेरी संगत में खड़े होकर पहले मेरे माथे पर बोसा दें। इसके बाद हम बारिश को एंजॉय करते हुए बहुत सारी बातें करें। ये मेरी ख्वाहिश है, आप पूरी करेंगे ना? उर्सला खानज़ादी ने अपने खानज़ादे की तरफ देखते हुए शर्माते सुर्ख चेहरे के साथ कहा था, ज़रूर खानज़ादी, ये भी कोई कहने वाली बात है। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे माथे पे बोसा देने वाली ख्वाहिश पर हमें अभी अमल करना चाहिए। आरिश खानज़ादा ने शरारत से इसकी तरफ देखते हुए कहा तो वो चीख पड़ी थी और इसकी तरफ मारने के लिए भागी तो आरिश खानज़ादा ने मुस्कुराते हुए उसे बेंच पर बिठाते खुद इसके कदमों में बैठते कहा था कि मेरी खानज़ादी, आपका ये खानज़ादा आपकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करेगा और मुझे पता है कि निकाह से पहले तुम्हें हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना। आरिश खानज़ादा की ये बात औरजला खानज़ादी का दिल बेसाख्ता ही धड़का गई थी। आप कहाँ पर खो गई हैं? यहाँ आए ना। वहाँ नीचे क्या देख रही हैं? आप मोहसिला के कंधा हिलाने पर ओजला होश की दुनिया में वापस आई और बेसाख्ता ही उसे अफसोस हुआ था कि वो इस इंसान की सोचों में गुम ही क्यों हुई थी और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों से आंसू साफ किए और मोहसिला और बरलास की तरफ मुतवज्जह हो गई थी क्योंकि मलियार तो अब अपनी मनकूहा के साथ बिजी नज़र आ रहा था। अनाया सुर्ख सी इसके हसार में खड़ी बरसती हुई बारिश को देखते हुए खुश हो रही थी। वो अपने चेहरे के ऊपर नज़रों की तपिश बआसानी महसूस कर सकती थी, लेकिन इसने अभी तक अपनी नज़रें मलियार खानज़ादा की तरफ नहीं की थी। मलियार खानज़ादा ने बेसाख्ता ही इसकी कमर में हाथ डाले, उसे अपने करीब करते हुए अपने बदन के साथ लगाया था। अनाया खानज़ादी सुर्ख पड़ती अपनी कमर से इसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी गिरफ्त मजबूत थी, इसलिए ना चाहते हुए भी एक गुस्से भरी नज़र मलियार की तरफ देखते हुए वो दोबारा से बारिश में एंजॉय करना शुरू हो गई थी।
ملازمہ ابھی تک پکوڑے اور چائے لے کر نہیں آئی۔ لالا، محسلہ نے ملیار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ملیار خانزادہ نے مسکراتے ہوئے لا علمی میں اپنے کندھے اچکائے تھے، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں تو کہہ کر آیا تھا، پتہ نہیں وہ اب تک کیوں نہیں آئی۔ ابھی محسلہ مزید کچھ کہتی کہ ملازمہ چائے کے 4 کپ اور دوسرے ہاتھ میں 2 پلیٹ پکوڑے لے کر ان کے سامنے حاضر تھی۔ یہ تو 4 کپ ہیں، تو عنایہ بھابھی کے لیے چائے نہیں ہے؟ معزلہ نے افسوس سے عنایہ کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ وہ تو اپنی معصومیت میں عنایہ کی طرف ترس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جسے چائے کا کپ نہیں ملا تھا، لیکن معصومیت میں ہی صحیح پر سب کا دھیان اس طرف دلا گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہم ایک ہی کپ میں شیئر کر لیں گے، ملیار خانزادہ نے عنایہ کی طرف دیکھتے کہا۔ تو اب سبھی اس کی بات سے سہمت نظر آئے تھے۔ ابھی سب نے اپنے اپنے چائے کے کپ ہاتھوں میں اٹھائے ہی تھے کہ عارش خانزادہ اور زرم خانزادہ بھی چھت پہ چلے آئے تھے، اور ان سب کو یہاں دیکھ کر خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی انہیں۔ اب آپ دونوں کو چائے کون دے گا؟ معزلہ کو تو شاید صرف اپنی چائے کی کپ کی فکر تھی۔ وہ اپنی چائے کے لیے کچھ زیادہ ہی پوزیسو نظر آ رہی تھی، اور وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اسی لیے کسی کو بھی چھت پر آتے دیکھ کر معزلہ کو سب سے پہلے اپنی چائے کی ہی فکر ہوتی۔ نہ دیدی، تم کیوں سب کی چائے کی فکر کر رہی ہو؟ تم صرف اپنی ہی پیو، کوئی تم سے نہیں کہے گا کہ مجھے بھی دے دو۔ برلاس خانزادہ نے گھور کر اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا تھا، جسے بس صرف اپنے چائے کے کپ کی ہی فکر تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، معزلہ نے معصومیت سے کہا، اور ساتھ ہی وہ گھوٹ گھوٹ بھرتی اپنی چائے پینے لگی۔ زرم خانزادہ تو اس کی چائے کے لیے پیار کو دیکھتے ہوئے حیران تھا کہ کسی کو چائے اتنی زیادہ پسند آ سکتی ہے۔ یہ لو جان، ہمارے نکاح کے بعد کی پہلی بارش میں گرم گرم تمہارے من پسند شوہر کی جھوٹی چائے۔ ملیار خانزادہ نے اپنے کپ سے صرف ایک ہی سپ لیا تھا، اس کے بعد اپنا کپ وہ عنایہ خانزادی کے حوالے کر گیا تھا۔ عنایہ بھی سرخ سی سب کے سامنے اس کے بے باک ہاتھ کو اپنے دوپٹے میں چھپائے گھونٹ گھونٹ چائے پینے لگی، ساتھ ہی ساتھ وہ پکوڑے بھی کھا رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کب سے ملیار خانزادہ کو، جب بھی وہ پکوڑا پلیٹ سے اٹھاتی، آدھا وہ کھاتی تو آدھا ملیار خانزادہ اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے منہ میں ڈال لیتا۔ سبھی دبی دبی مسکراہٹ سے ملیار خانزادہ کو دیکھ رہے تھے، جو عنایہ کو کب سے تنگ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ بے ساختہ ہی عارش خانزادہ نے ملیار کو گھور کر دیکھا تھا، جو اس کے سامنے ہی اس کی بہن کو تنگ کر رہا تھا۔ گڑیا، تم میرے پاس آ جاؤ۔ ملیار خانزادہ کو اسے بہت زیادہ تنگ کرتے دیکھ کر اور اس کے روحان سے چہرے کو دیکھ کر عارش خانزادہ نے اسے اپنے پاس آنے کی آفر کی تھی۔ عنایہ توڑ کر اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن ملیار خانزادے کے ہاتھ کا کیا کرتی، جو سانپ کی مانند اس کی کمر کے گرد لپٹا اسے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی مزید کوئی کچھ کہتا کہ زرش خانزادی بھی تھپ تھپ کرتی اپنا موبائل اٹھائے چھت پر آ چکی تھی۔ ارے واہ، یہاں تو سب ہی جمع ہیں، تو کیا میری کمی کسی کو محسوس نہیں ہوئی؟ جو کسی نے بھی مجھے نہیں بلایا، زریش نے نروٹھے پن سے کہتے ہوئے جا کر معزلہ کے ساتھ ہی کرسی سنبھال لی تھی۔ نہیں، تم اتنی خاص نہیں ہو کہ کوئی تمہیں یاد کرے۔ کسی نے کوئی جواب تو نہیں دیا تھا، لیکن اوپر آتے بصیر خانزادہ انابیہ کے ساتھ چھت پر داخل ہوتے اس کی بات سن کر اسے جواب دے گیا تھا۔ ارے یار، یہ چائے اور پکوڑے ذرا مجھے بھی تو کھلاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ زریش خانزادے نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا، اور لاپرواہی سے بالوں کو جھٹکتے ہوئے وہ پکوڑے کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ بصیر خانزادہ کے سرخ چہرے کو دیکھ کر سب کی ہی دبی دبی مسکراہٹ چہرے پر آئی تھی۔ سبھی اس کی بے عزتی کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ زریش خانزادے نے جس طرح سے اسے اگنور کیا تھا، سب کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ لالا، آپ بیٹھے، میں اپنے لیے اسٹور روم سے کرسی لے کر آتی ہوں۔ عنایہ کو اچھا نہیں لگا تھا کہ اس کا بھائی کھڑا تھا، اسی لیے اسے اپنی کرسی پر بٹھاتے کہا، تو مجبوراً ملیار کو بھی وہاں سے اٹھنا پڑا، کیونکہ وہ تو اپنی منکوہا کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہتا تھا۔ بصیر کو گھور کر دیکھتے ہوئے عنایہ کے ساتھ اسٹور روم کی طرف چل دیے، تاکہ وہاں سے 2 کرسی لے کر آئیں اور وہ دونوں بھی وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کر موسم کو انجوائے کر سکیں۔ عنایہ نے جیسے ہی اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو اس کے پیچھے ملیار خانزادہ اسٹور روم میں داخل ہوا۔ اسٹور روم چھت کے آخری کونے پر بنا ہوا تھا، اور وہاں پر ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں، اس لیے وہاں پر سے 2 کرسیوں کو اٹھاتے اس سے پہلے کہ عنایہ خانزادی اسٹور روم سے نکلتی، ملیار خانزادہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ پن کیا، اور ساتھ ہی اس کی دھڑکنوں کے مقام پہ نرمی سے اپنے لب رکھے تھے۔ عنایہ کی تو جیسے سانسیں بے اختیار سے رک گئی تھیں۔ اس کا پرتپش لمس اپنے دل کے مقام پر محسوس کرتی عنایہ تڑپ کر اس کے کندھے پر سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ آہ میری جان، ابھی تو میں نے صرف اپنے لب رکھے
انہیں تو شک ہی نہیں کیا، ابھی سے ہی تمہارے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر مجھے شدت سے تمہاری سانسیں گھونٹنے کا دل کر رہا ہے، ملیار خانزادہ نے کہا، ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر جھک کر بری طرح سے اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں قید کر لی کیے اسے تڑپانے لگا۔ شدت سے قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پینے کے بعد ملیار خانزادہ اپنی من مرضی کرنے کے بعد اس سے الگ ہوا تو عنایا نے سرخ چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا، ساتھ ہی وہ اپنا بگڑا ہوا تنفس بحال کرنے کے لیے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ بھلا ایسا ہو سکتا تھا کہ ان کے نکاح کے بعد پہلی بارش تھی اور ملیار خانزادہ کے پہلو میں اس کی جائز بیوی کھڑی ہو کر رومانس کا موقع اپنے ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا؟ اسی لیے اسے جیسے ہی موقع ملا خود کا سیراب کرنے کے لیے اس کی پنکھڑیوں جیسے نرم لبوں پر چکے وہ اپنے جلے ہوئے دل پر ٹھنڈی ٹھنڈی سی پھوار کو برسا گیا تھا۔ باہر چلیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے، عنایا نے اپنی سانسوں کو درست کرتے ہوئے نظریں نیچے کیے ہی ملیار سے کہا تھا۔ جی جان چلیں، ضرور باہر چلتے ہیں۔ ملیار خانزادہ نے شرارت سے اس کے گال کو چھوا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں ہاتھ میں دونوں کرسیوں کو گھسیٹتے ہوئے وہ سب کے پاس لایا اور وہیں پر وہ دونوں بھی چیئر لگا کر بیٹھ گئے۔ عارش خانزادہ کی نظریں اورزلا پر ہی تھیں جو چائے کے کپ کے گرد اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے گہری سوچ میں گم نظر آ رہی تھی، یا پھر شاید وہ اس کے سامنے بیٹھ کر خود کو ایسا ظاہر کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی ماضی کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے عارش خانزادہ کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اٹھے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس کی خواہش کو پورا کرے، لیکن ابھی تو یہ بہت ہی ناممکن نظر آ رہا تھا، کیونکہ وہ خود سے عہد کر گیا تھا کہ جب تک اورزلا اسے اجازت نہیں دے گی تب تک وہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ آپ کوئی سانگ سنائے نا۔ ابھی عارش خانزادہ مزید کچھ سوچتا ہی کہ اسے اپنی گڑیا کی آواز سنائی تھی اور وہ بھی ان سب کی طرف متوجہ ہوا جو زرش سے کہہ رہی تھی کہ کوئی سانگ سنائے۔ ضرور آپی کی جان، ضرور میں سانگ سناؤں گی، لیکن سانگ میری اپنی مرضی کا ہوگا۔ زرش تو جیسے تیار بیٹھی تھی، جیسے ہی عنایا نے فرمائش کی وہ ریڈی ہو گئی تھی۔ اوکے چلیں پھر ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں، عنایا نے بھی ایکسائٹیڈ ہو کر کہا اور ساتھ ہی زریش کو سانگ سٹارٹ کرنے کا کہا تھا۔ زریش بھی آنکھوں کو بند کیے ہلکی ہلکی آواز میں سیڈ سانگ گاتی وہ اپنی خوبصورت آواز کے جلوے بارش میں بکھیرنے لگی۔ کرنے والے نبھاتے محبت صدا، تجھ سے بڑھ کر کسی کو نہ اپنا کہا، غم زدہ ہے تو کہتے ہو خوش تم رہو، پاس آ کر کہو گے اب نہ ملو، زخم دیتے ہو کہتے ہو سیتے رہو، جان لے کر کہو گے کہ جیتے رہو۔ نہ جانے کیوں لیکن پلکوں کی باڑ پہ اسی نمی سی محسوس ہوئی۔ جلدی سے سب کی طرف سے رخ موڑتے ہوئے وہ دوبارہ سے سونگ گنگنانے لگی تھی۔ دل سے چاہا تھا تجھ کو ہر پل صدا، پر وفاؤں کے بدلے ہے دکھ ہی ملا، ہم نے سمجھا تمہیں تم سمجھ نہ سکے۔ اچانک ہی زرش چپ ہوئی، اب آگے اس کے لیے گانا نہایت ہی مشکل ہو رہا تھا، اسی لیے مسکراتے ہوئے سب کی طرف رخ موڑا اور کہا کہ یار مزید مجھے نہیں آتا، کیا کروں؟ کہکا لگاتے ہوئے اس نے کہا تھا، اور اس کے کہکے میں صرف اور صرف کھوکھلا پن تھا جسے محفل میں بیٹھے صرف اس کے لالا اور بصیر خانزادہ نے ہی محسوس کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، اورزلا کو تو جانتا تھا کیونکہ وہ تو خود بھی زرش کی راہ پر چل پڑی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی نمی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ زرش خانزادی نے یہ سانگ جیسے صرف بصیر خانزادہ کے لیے ہی گایا تھا، جس طرح سے وہ اپنی فیلنگز اس میں بیان کر پا رہی تھی۔ بصیر کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا اس کے لفظوں میں جتنا درد بصیر خانزادہ نے محسوس کیا تھا۔ بصیر خانزادہ کو لگا کہ اب وہ درد دوبارہ سانس نہیں لے پائے گا۔ اتنی شدت پسند محبت یا پھر عشق آج سے پہلے اس سے کس نے کیا تھا بھلا؟ بصیر خانزادہ ساکت ہوتی نظروں سے اپنی دیوانی کو دیکھ رہا تھا جو سب کے بیچ ہونٹوں پہ مسکراہٹ لیے آنکھوں میں ابھی بھی نمی موجود تھی، ساتھ ہی اسے اپنے ہاتھ پر انابیہ کا لمس محسوس ہوا تو اس نے چونک کر انابیہ کی طرف دیکھا تھا جو زریش کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھتی اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالے استحقاق بھری نظروں کے ساتھ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ بصیر خانزادہ نے زرش کی طرف دیکھا تو ان کی طرف رتی برابر بھی متوجہ نہیں تھی اور وہ خود ہی معضلہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی، جیسے اسے بصیر خانزادہ یا پھر انابیہ سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا، وہ دونوں کچھ بھی کریں۔ عارش خانزادہ کا دل جو چھت پر آتے ہی دھڑک اٹھا تھا، وہ جانتا تھا اپنی ماضی کی اس بات کو وہ یاد تھی اسے، لیکن وہ کیا کرتا، وہ بے بس تھا۔ اورزلا کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں موجود نمی کو دیکھ کر
وہ تڑپ اٹھا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ وہ بے بس تھا اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، لیکن اپنے اس دیوانے دل کا کیا کرتا جو ہمیشہ ہی اپنے عشق کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتا تھا۔ اسے یاد تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کو بھاڑ میں جھونکے۔ وہ آ گیا اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنائے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے اور اسے ڈھیر ساری باتیں کرے۔ اس کا دل اس کی طرف ہمکنے لگا تھا، لیکن کیا کرتا؟ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ سب سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کسی نے عارش خان زادہ کو کچھ کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑیں گے۔ سریش خان زادی کو کب سے ہی اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بصیر کی طرف دیکھا تو وہ ساکت ہوئی نظروں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، ایک آئی برو جھکاتے ہوئے۔ سریش خان زادی نے اپنے چہرے کے زاویے کچھ اس طرح سے بنائے جیسے پوچھ رہی ہو کہ اب کیا کر دیا میں نے، جو اس طرح سے خون خوار نظروں سے گھور رہے ہو۔ بصیر خان زادہ ہوش میں آیا اور اگلے ہی پل اپنی نظروں کا زاویہ بدل دیا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے شدت سے آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی چیئر سے اٹھا اور ریکنگ کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ گہرے گہرے سانس لیتے وہ اپنے دل کی جگہ کو مسلنے لگا تھا۔ وہ دونوں بھائی پیار اور محبت کے معاملے میں کتنے بد نصیب نکلے تھے۔ نہ ایک بھائی نے خود ہی اپنے پیار محبت کو لات مار کر ٹھکرا دیا تھا تو دوسرے کا بھی وہی حال تھا۔ اس نے جس مجبوری کے تحت کسی اجنبی عورت کو اپنے نکاح میں لیا، اب وہ اپنی ہی محبت اور عشق کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن بصیر خان زادہ کے آگے کہیں نہ کہیں ابھی بھی انا آڑ آ رہی تھی۔ وہ سریش خان زادی کے آگے اپنی فیلنگز ایکسپریس ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا سب میری طرف متوجہ ہو، میں نے سب کو ایک بات بتانی ہے۔ ملیار خان زادہ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اگر سب ادھر ایک ہی محفل میں بیٹھے تھے تو وہ کیوں نہ محضلہ اور عرضلہ کے جانے کی بابت سب کو بتا دیتا۔ عرضلہ نے آگے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ 2 سال یونیورسٹی میں پڑھ کر وہ کچھ بنے اور ساتھ ہی وہ یہ 2 سال ہاسٹل میں گزارنا چاہتی ہے۔ معضلہ کو اپنے ساتھ لے کر ملیار خان زادہ نے سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو سب کو ایک ہی سانس میں ساری بات بتا دی تھی۔ عارش خان زادہ کا یہ سن کر ری ایکشن بالکل ہی ساکت سا ہو گیا تھا۔ اپنا دل اسے دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس جگہ پر بیٹھ کر اس بات کو سن کر اسے کیسا ری ایکشن دینا چاہیے تھا، عارش خان زادہ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اب کی بار اس کی آنکھوں سے جو آنسو پہلے نہیں آئے تھے وہ اب جھلک پڑے تھے۔ بے ساختہ ہی وہ سب کے بیچ سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے نیچے اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ عرضلہ جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، اسے لگا تھا کہ شاید وہ ایک ہی بار صحیح پر اسے روکنے کی کوشش تو کرے گا، لیکن وہ تو سب کے بیچ سے اٹھ کر نیچے ہی چلا گیا تھا۔ چلو اچھا ہی ہوا، اس کا یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا کہ وہ اسے روکے گا، اور وہ سکون بھری سانس اس نے خارج کی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید عارش خان زادہ بہت زیادہ تماشا کھڑے کرے گا، لیکن وہ خاموشی سے نیچے چلا گیا تھا بغیر کوئی بھی تماشا کریٹ کیے۔ دوسری طرف زرم خان زادہ کا بھی یہی حال معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے محضلہ کی طرف دیکھا تھا جو خود بھی حیرت سے اپنی آپ ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے بھی یہ بات ابھی ہی پتہ چلی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ جانے سے پہلے محضلہ کا نکاح اس سے ہو جاتا اور اس کا دل مطمئن ہو جاتا؟ وہ جانتا تھا کہ وہ معصوم سی لڑکی کبھی بھی اسے دھوکہ نہیں دے گی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے روپ تھا کہ محضلہ اس سے دور ہو رہی ہے۔ 1 سال کے انتظار کے بعد وہ اس کے سامنے تھی اور اب دوبارہ وہ 2 سال کے لیے اس سے جدا ہو رہی تھی، تو یہ 2 سال کا عرصہ زرم خان زادہ کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں گزرنے والا تھا۔ بے شک وہ اس سے ملنے جاتا، چھپ کر بھی اس سے مل لیتا، لیکن 24 گھنٹے اس کا خیال بھی رکھتا ہے۔ لیکن جس طرح سے وہ حویلی میں موجود اس کے سامنے ہوتی تھی، وہ کسی بھی وقت گھر آتا تھا اور اسے دیکھتا تھا، جو سکون اس کی روح میں سرایت کرتا تھا، اب وہ سکون اسے حویلی میں میسر نہیں ہوگا۔ اس کا دل بھی دھڑک رہا تھا، لیکن خوف سے۔ محبت میں محبوب کی جدائی کس قدر اذیت ناک ہوتی ہے وہ کون اس سے بہتر سمجھتا۔ 1 سال کی جدائی کاٹ کر ابھی تو اسے لگا تھا کہ اسے اس پل کا صبر کا پھل مل گیا ہے۔ اس کا دل بھی دھڑک رہا تھا، لیکن خوف سے۔ محبت میں محبوب کی جدائی کس قدر اذیت ناک ہوتی وہ کون اس سے بہتر سمجھتا ہے۔
1 سال کی جدائی کاٹ کر ابھی تو اسے لگا تھا کہ اسے اس کے صبر کا پھل مل گیا، لیکن اب مزید 2 سال اس لڑکی کے جانے کا سن کر اس کا دل اب ٹوٹ سا گیا تھا۔ کافی دیر تک اپنی نگاہوں کے حصار میں محصلہ کو رکھنے کے بعد اب کی بار ظلم خانزادہ بھی اٹھا اور وہ بھی نیچے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں تمہیں بہت ہی مس کروں گا ندیدی، برلاس خانزادہ نے نہایت ہی افسوس سے کہتے ہوئے محصلہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ لیکن میں آپ کو بالکل بھی مس نہیں کروں گی چھوٹے لالا۔ محصلہ بھلا کسی سے کم تھی کیا؟ اس کی شرارتیں تو واپس لوٹ آئی تھیں اور وہ بھی اپنے لالا کو ٹکر کا جواب دیتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے جھٹک گئی تھی۔ تم نے برلاس خانزادہ کا ہاتھ جھٹکا؟ جس ہاتھ کے لیے دنیا کی ساری لڑکیاں مرتی ہیں، تم نے وہ ہاتھ جھٹکا؟ برلاس خانزادہ نے ناکام سی ایکٹنگ کرتے ہوئے حیرت سے محصلہ کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ میں بھی آپ دونوں کو بہت مس کروں گی، جلدی جلدی سے واپس آ جائیے گا۔ عنایہ نے بھی اورزلا اور محصلہ کی طرف دیکھتے ہوئے اداس سے لہجے میں کہا تھا۔ یار چلو بس بھی کرو اب، وہ دونوں کل کے کل ہی نہیں جا رہی کہ تم لوگوں نے پورا کا پورا ماحول ہی ایموشنل کر دیا۔ چلو اٹھو، چاروں ایک یادگار سی سیلفی بناتے ہیں، زرش خانزادی نے چل موڈ میں کہا، اور ساتھ ہی اورزلا، محصلہ اور عنایہ کو اٹھاتے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا، اور ساتھ ہی وہ چاروں کی خوبصورت سی پک بنا گئی تھی جس میں چاروں کے چہرے پر ہی مسکراہٹ تھی۔ عنایہ اور محصلہ کے چہرے پر تو زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی، اورزلا کے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ تھی، اور زرش خانزادی تو ہمیشہ چل موڈ میں رہنے والی، اپنے تاثرات کو سب سے چھپانے والی، ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے پکچر میں ہنستی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ چلو اب سب نیچے چلتے ہیں، شام ہونے والی ہے، ملیار خانزادہ نے سب سے کہا تو سبھی نیچے کی طرف چل دیے تھے، سوائے بصیر خانزادہ کو چھوڑ کر۔ وہ ابھی تک چھت پر شام کے ڈھلتے ہوئے منظر کو دیکھنے میں مصروف تھا اور گہری سوچ میں گم نظر آ رہا تھا۔ بصیر خانزادہ نے عنابیہ کو بھی اپنے پاس رکنے کے لیے نہیں روکا تھا اور اسے بھی سب کے ساتھ ہی نیچے بھیج گیا تھا، اور وہ گہری سوچوں میں گم نظر آ رہا تھا۔ اسے بچپن کے وہ لمحے یاد آ رہے تھے جس میں وہ ہمیشہ زریش خانزادی سے چھیڑتا رہتا تھا، حالانکہ زریش تو اب کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ نہ جانے کس موڑ کس مقام پر آ کر بصیر خانزادے کی انا اور اس کی نفرت زرش خانزادی کے لیے اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی محبت اور عشق جیسے جذبے کو دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ بچپن میں جیسے دادا ہمیشہ ہی اسے اپنے پاس بیٹھا کر کہا کرتے تھے کہ وہ ان کی نواسی سے شادی کرے گا، یعنی کہ زریش خانزادی سے، تو وہ ہمیشہ ہی چڑ جایا کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ گھر میں اس کا لالا بھی تو ہے اور اس سے چھوٹا برلاس بھی تو ہے، لیکن ملیار، عارش اور برلاس میں سے دادا نے صرف اس کا ہی انتخاب کیا تھا۔ یہی وجہ تھی اس کی زرش سے نفرت کی۔ نفرت میں وہ اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ اسے زرش کے جذباتوں کو قتل کرنے میں ایک پل بھی نہیں لگا تھا۔ اور یہ سچ تھا کہ عنابیہ سے نکاح کرتے وقت بصیر خانزادہ کو زرش کی ایک جھلک تک دکھائی نہیں دی تھی۔ ہاں، لیکن اس کا دل عجیب سا تھا، مطلب اس کے دل میں سکون نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی زندگی میں۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ شادی کر لے گا، اس کے بعد وہ اپنی بیوی کی قربت میں سکون حاصل کرے گا، لیکن اس کا تو عنابیہ کے پاس جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، اور اگر کبھی وہ عنابیہ کے پاس جانے کی کوشش بھی کرتا تو ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی ایسا کام بن جاتا تھا کہ وہ اسے ادھورا چھوڑ کر ہی چلا جاتا تھا۔ کیا وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تم سے محبت کی دعوے دار ہے، وہ ایسا کیسے تمہیں چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ اور صرف باہر حویلی سے پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، اس کے بعد وہ واپس آ جائے گی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے عارش خانزادہ اپنے دل کو سمجھا رہا تھا، لیکن دل تھا جو سمجھنے کی حالت میں تھا ہی نہیں۔ عجیب سے وسوسے آ رہے تھے اسے کہ شاید اورزلا خانزادی حویلی سے نکل کر اس سے دور جانا چاہ رہی ہے۔ اس کا دل اس بات پر آمادہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اورزلا حویلی سے ہاسٹل جائے، اور وہ بھی تو روزانہ صبح اسلام آباد شو روم جاتا تھا اور رات تک واپس بھی آ جاتا تھا، تو اس کے ساتھ بھی تو جا سکتی تھی، اس کے ساتھ واپس بھی آ سکتی تھی۔ لیکن نہیں، اورزلا خانزادی نے حویلی سے جا کر ہاسٹل میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسے روکتا تو وہ بالکل بھی نہیں رکتی، کیونکہ وہ تو اسے روکنے کا حق تک کھو چکا تھا۔ کاش کمزور لمحے کی زد میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں نہ آ کر وہ اس دن اس سے بدلہ نہ لیتا، وہ اسے تھپڑ نہ مارتا، اس کی مورے کے سامنے اسے بدلہ نہ کہتا۔ کاش اب پیچھے رہ جاتا ہے تو صرف کاش ہی، کیونکہ جو وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا
وہ دوبارہ واپس تو آنے سے رہا اور ہمیشہ ہی نفرت کی بھٹی میں عارش خانزادہ کو جلنا تھا تو وہ جل بھی رہا تھا، اپنے کیے کی سزا بھگتنی تھی تو وہ بھگت بھی رہا تھا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ عارش خانزادہ نے ٹیبل پر پڑی ساری قیمتی بیش بہا چیزوں کو ایک ہی جھٹکے میں زمین بوس کر دیا تھا۔ نیچے کمرے میں قالین ہونے کی وجہ سے کوئی بھی چیز ٹوٹی نہیں تھی۔ اچانک ہی سامنے مرر میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا تو اس پر زوردار کہکے لگا کر ہنس رہا تھا۔ جب پہلے میں تم سے کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کی قدر کرو، وہ تم سے محبت کرتی ہے تو تم اسے بدلہ کہتے تھے۔ اب جب تم نے اس سے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اب جب وہ تم سے دور رہنا چاہتی ہے، وہ یہاں سے جا رہی ہے تم سے دور ہونے کے لیے، تو تم اتنا کیوں تڑپ رہے ہو؟ مرر میں واضح ہوتے عکس نے اس پر زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اور صرف اپنی پڑھائی کے لیے ہاسٹل جا رہی ہے، مجھے چھوڑ کر نہیں جا رہی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ 2 سال بعد وہ دوبارہ میرے پاس میری حویلی میں آ جائے گی اور وہ میری باہوں میں ہوگی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ 2 سال میں عارش خانزادہ اپنی خانزادی کو منا لے گا، یہ عارش خانزادہ کا خود سے وعدہ ہے۔ اور اگر وہ نہیں مانی تو اسے مزید ٹائم لے گا اور اسے منا لے گا، لیکن اسے کسی بھی طور خود سے دور نہیں کرے گا، خود کے حصار سے کبھی بھی اسے آزاد ہونے نہیں دے گا۔ مرر میں واضح ہوتے عکس کے ساتھ عارش خانزادہ نے چیختے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی نیچے سے اپنی فیورٹ پرفیوم کی بوتل اٹھا کر زوردار آواز کے ساتھ اسے پوری قوت سے شیشے پر مارا تھا۔ شرناک کی آواز کے ساتھ پورا ڈریسنگ ٹیبل کا مرر نیچے قالین پر پھیل کر جگہ جگہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ شمائلہ بیگم جو عارش کے پاس ہی آ رہی تھی، کافی وقت سے اس نے عارش سے بالکل بھی باتیں نہیں کی تھی۔ عارش کے کمرے کا دروازہ کھول کر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حواس باختہ سی ہو گئی تھی۔ عارش میری جان، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ شمائلہ بیگم کمرے کے اندر داخل ہو کر ایک ہی جھٹکے میں اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ چاچی آپ نے دیکھا، وہ مجھے چھوڑ کر اس حویلی سے جا رہی ہے، وہ اب مجھ سے محبت نہیں کرتی، میں نے اس کی آنکھوں میں ویرانی دیکھی ہے چاچی، اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے کھو چکی ہے۔ چاچی آپ دیکھ رہی ہیں نا، اسے وہ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ عارش خانزادہ اپنی چاچی شمائلہ بیگم کے گلے لگے، بچوں کی طرح روتے ہوئے شمائلہ بیگم کو اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ میری جان، وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی، چپ ہو جاؤ۔ عارش خانزادہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شمائلہ بیگم تڑپ اٹھی تھی۔ بھلا آج سے پہلے انہوں نے عارش خانزادہ جیسے مضبوط مرد کی آنکھوں میں آنسو کہاں دیکھے تھے؟ آج وہ اس لڑکی کے لیے رو رہا تھا جسے 1 مہینہ پہلے اس نے اپنا بدلہ کہا تھا۔ بڑی ہوئی شیف کے ساتھ، سرخ آنکھوں کے ساتھ، آنکھوں کے نیچے ہلکے واضح نمایاں ہو رہے تھے۔ شمائلہ بیگم اس کی حالت کو دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ بھلا وہ اپنے بیٹے کو ایسی حالت میں کہاں برداشت کر سکتی تھی؟ ایک بار تو مجھ سے کہہ تو دیتے کہ تم ایسا کرنے جا رہے ہو۔ بھلا تم نے مجھے بتایا تو ہوتا کہ تم اس لڑکی سے نکاح کرنے جا رہے ہو اور تم اسے میرا بدلہ لینے جا رہے ہو، میں تمہیں روک دیتی میری جان۔ ایسا کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں تھی، میرے پاس تم تھے نا۔ بچپن میں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے جب تم میرے آنسو پونچھتے تھے تو مجھے ایسا لگتا تھا میری ساری اذیتیں ہی ختم ہو چکی ہیں، تو پھر تم نے میرے لیے اپنی زندگی اتنی اذیت ناک کیوں بنائی کہ اب تم اس اذیت کو سہ نہیں پا رہے ہو؟ شمائلہ بیگم اس کے درد میں تڑپتے ہوئے اس کے ساتھ خود بھی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی چاچی، لیکن اب وہ مجھے معاف ہی نہیں کر رہی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ 1 ہفتے بعد یہاں سے چلی جائے گی 2 سال کے لیے اپنی پڑھائی کے لیے۔ لیکن جو میرا دل ہے نا، یہ ڈر رہا ہے، یہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہے۔ مجھے چھوڑ کر نہیں جا رہی چچی، وہ صرف اپنی پڑھائی کے لیے ہاسٹل جا رہی ہے، لیکن میں اس نادان دل کا کیا کروں جو سنبھل ہی نہیں رہا۔ میری جان، اگر وہ پڑھائی کے لیے جا رہی ہے تو واپس حویلی آ جائے گی۔ نکاح کا رشتہ کوئی مذاق نہیں ہوتا کہ جب بھی کسی کا دل چاہے تو وہ چھوڑ کر چلا جائے، اور آپ کے نکاح میں ہے، آپ کے پاس اس کے جائز حقوق ہیں، تو اسی لیے اپنے دل کو سمجھائیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اس لڑکی کے ساتھ برا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تمہیں اتنی جلدی معاف نہیں کرے گی۔ اس کی مورے کے سامنے، ہم سب کے سامنے تم نے اس سے بدلہ کہا اور اسے تھپڑ مارا، تو اتنی آسانی سے وہ اس اذیت کو نہیں بھول پائے گی، اور سب سے بڑا نقصان تو اس کا ہوا ہے، اس کی مورے اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ اتنی جلدی اس بات کو نہیں بھول پائے گی۔ میری جان، شمائلہ بیگم روتے ہوئے عارش خانزادہ کو سمجھا رہی تھی، وہ خود ایک عورت تھی
اور دوسری عورت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی وہ سمجھ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اسے وقت دوں گا، پیار دوں گا تو میرے پاس آ جائے گی نا؟ عارش خانزادہ نے بچوں جیسے سوال کیا تھا، جس پر شمائلہ بیگم نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا کر اسے دوبارہ سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اورسلا کمرے کی کھڑکی میں کھڑی اداس شام کے ڈھلتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کی موری کے 40 دن گزر گئے تھے۔ آج حویلی والوں نے کافی بڑے پیمانے پر دعوت کی تھی۔ بکرے کٹوائے گئے تھے، قرآن خوانیاں کروائی گئی تھیں، سورہ یاسین کی تلاوت کروائی گئی تھی۔ بہت سارے لوگ آئے تھے۔ اس کے مورے کے پیچھے حویلی والوں نے بہت ہی خیرات کیے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان کی شکر گزار تھی۔ وہ خود بھی ایک طرف انہی لڑکیوں میں بیٹھی اپنے مورے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ معزلہ کا ابھی تک قرآن پاک کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، وہ زرش سے پڑھ رہی تھی، اس لیے ابھی اس نے صرف اپنے مورے کے پیچھے سورہ یاسین کی تلاوت ہی کی تھی۔ ابھی بھی اس کا دل اداس تھا، کل وہ اس حویلی سے چلی جائے گی تو شاید کھل کر وہ سانس لے پائے گی۔ ہاسٹل کے لیے اس نے روم پہلے سے ہی بک کروا لیا تھا، کیونکہ اس یونیورسٹی میں اس کی بہت تھی اور وہ کچھ ملیار کی بدولت سب کچھ جلدی جلدی سے سارا کچھ ہو گیا تھا، سارا سامان پیک تھا۔ بس کل صبح 10 بجے تک اورزلا اور محزلہ نے یہاں سے نکل کے 2 سال کے لیے حویلی والوں کی شکل تک نہیں دیکھنی تھی۔ گہری سانس ہوا میں خارج کر کے گہری سانس بھرتے اورزلا نے اب کی بار اپنا رخ الماری کی طرف کیا تاکہ ایک بار پھر سے سب کچھ دیکھ لے، تاکہ کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہ گئی ہو۔ صبح ان لوگوں نے ٹائم پہ نکلنا تھا، وہ کسی بھی حال میں یہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ بے شک وہ صرف پڑھائی کے لیے جا رہی تھی، لیکن 2 سال کے لیے ہی صحیح، پر وہ ان سب معاملات سے دور جانا چاہتی تھی۔ اسے کسی بھی طور پر ذہنی سکون حویلی والوں کے ساتھ میسر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ذہنی سکون کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ کچھ عرصے تک حویلی سے نکل جائے، اسی لیے تو اس نے ملیار سے یہ بات پہلے ہی واضح کر لی تھی کہ وہ چھٹیوں میں بھی حویلی نہیں آئے گی۔ وہ فل 2 سال تک حویلی والوں سے کٹ کر رہنا چاہتی تھی۔ سب اداس تھے، عارش اور زرم کے چہرے پر اداسی کو سب واضح طور پر محسوس کر سکتے تھے۔ زرم کے چہرے پر عشق اور محبت کے تاثرات دیکھ کر ساری ینگ جنریشن کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ زرم خانزادہ معزلہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، لیکن حویلی کے بڑوں تک ابھی کسی نے بھی بات نہیں پہنچائی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ سوچ پاتی کہ معزلہ کمرے میں داخل ہو اور کہا کہ آپ بھی نیچے سب کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ معزلہ نے کہا تو ساتھ ہی اورزلا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ معزلہ کی طرف دیکھنے پر اورزلا کو اندازہ ہوا تھا کہ آہستہ آہستہ اس کی بہن بڑی ہو رہی ہے، اور 5 دن کے بعد تو اس کی برتھ ڈے بھی آ رہی ہے، جب وہ 16 سال کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے چلو، معزلہ کے دوبارہ پکارنے پر اورزلا نے بھی ہاں میں سر ہلاتے نیچے ڈائننگ ٹیبل کی طرف کھانا کھانے کے لیے بڑھ چکی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران سب کے بیچ تقریباً خاموشی ہی تھی، کسی نے بھی اورزلا اور معزلہ کو جانے سے نہیں روکا تھا، اور سب کو ملیار خانزادہ نے پہلے ہی اس بات سے واقف کر لیا تھا کہ کوئی بھی اورزلا اور معزلہ کو روکنے کی کوشش نہیں کرے گا اور اس کی اجازت کی بنا پر ہی جا رہی ہے۔ عالم زیب خانزادہ نے تو بڑا واویلا مچایا تھا کہ ان کی بیٹیاں اب ان کی حویلی میں نہیں رہیں گی، لیکن ملیار خانزادہ کے سامنے ان کی ایک بھی نہ چلی۔ ملیار خانزادہ نے جس قدر سختی سے اپنے باپ کو اس بات سے واضح کیا تھا تو عالم زیب خانزادہ بھی چپ ہو گئے تھے۔ دادا جی کو بھی اس بات پر کافی اعتراض تھا کہ اب گھر کی بچیاں ہاسٹل میں جا کر رہیں گی، لیکن عالم زیب خانزادہ کی طرح یہاں پر دادا بھی ملیار خانزادہ کے سامنے بالکل بھی نہ چلی تھی۔ ملیار خانزادہ ایک بات کے پیچھے اگر ڈٹ جائے تو بھلا کوئی اس کو اپنی بات سے پیچھے ہٹا سکتا ہے کہ ساری حویلی ہی اس بات سے واقف تھی۔ وہ جس قدر روب دار انداز میں اپنی بہنوں کے بارے میں اپنے ہی باپ اور دادا کو واقف کر رہا تھا، عالم زیب اور دادا جی کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننی پڑی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سبھی اپنے اپنے کمروں میں چل دیے تھے۔ عارش خانزادہ کے چہرے کے تاثرات بالکل اسپاٹ تھے، وہ کسی سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا، حالانکہ اپنی بڑی ملیار خانزادہ سے بھی ناراض تھا۔ وہ ملیار خانزادہ سے بھی کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اور یہ ملیار خانزادہ کی ہی سوچ تھی کہ عارش اس سے اورزلا کے معاملے پر ناراض ہو گیا ہے۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہے؟ رات کے 12 بج رہے تھے جب ملیار خانزادہ بے چین ہوتی عارش خانزادہ کے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ اب وہ اس کے بیڈ پر بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا، جس کی سرخ آنکھیں ہو رہی تھیں، نہیں بھلا میں تجھ سے کیوں ناراض ہوں گا؟
تم نے کچھ کیا ہے کیا؟ عارش خانزادہ نے پرسکون ہوتے اس کی طرف دیکھا جو اس کی فکر میں پریشان ہوتے رات کے 12 بجے اس کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ اس وقت حویلی پورے سناٹے میں گھری ہوئی تھی، ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اچھا، مجھے لگا تم مجھ سے اور ارجلا کے معاملے میں ناراض ہو کہ میں اسے ہاسٹل بھیج رہا ہوں، لیکن یقین مانیے اس کا خود کا ہی فیصلہ ہے، میں تو بس اس کے فیصلے میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں۔ نہ جانے کیوں ملیار خانزادہ ادھر اپنی صفائی دینے ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں نے تجھ سے صفائی تو نہیں مانگی، میں جانتا ہوں میں اس کا فیصلہ ہے، وہ حویلی سے جانا چاہتی ہے تو اور وہ جا بھی رہی ہے، اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور تو پریشان نہ ہو، میں ناراض نہیں ہوں تم سے، عارش خانزادہ نے پرسکون ہوتے کہا۔ ساتھ ہی عارش خانزادہ نے تکیہ اٹھا کر ملیار کی گود میں رکھا اور اس پر اپنا سر رکھ چکا تھا۔ اس کا سر اس وقت درد سے پھٹ رہا تھا۔ سر دبا، میرا درد ہو رہا ہے، عارش خانزادہ نے کہا تو ملیار خانزادہ مسکرایا تھا اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے سے دبانے لگا۔ اس کے ماتھے کو چھونے پر ملیار خانزادہ کو احساس ہوا تھا کہ اسے ہلکا ہلکا بخار ہو رہا ہے۔ ملیار خانزادہ نے استفسار بھی کیا تو عارش خانزادہ نے یہ کہہ کر اسے ٹال دیا تھا کہ میں دوائی لے چکا ہوں، اور اب ملیار خانزادہ دھیرے دھیرے سے اس کا سر دباتا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے ہوئے ملیار خانزادہ کو اس پر ترس بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ اگر وہ اپنے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتا تو آج شاید اس کی بہن اس کے پہلو میں پرسکون سے زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن عارش خانزادہ کے غصے نے اس پر اس کا گھر ہی تباہ کر دیا تھا۔ کافی دیر تک اس کا سر دبانے کے بعد ملیار خانزادہ کو لگا سر تکیے پر رکھا، اور ساتھ ہی اب جب وہ سو گیا ہے تو ملیار خانزادہ نے اس کے پاس ہی وہ لیٹ گیا سونے کے لیے۔ اب اس کا اپنے کمرے میں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، اسی لیے وہ ادھر ہی لیٹ گیا عارش کے پاس۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ سبھی تقریباً حویلی والے نیچے لاؤنج میں جمع اور محضلہ کو رخصت کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ ملیار خانزادہ بھی تیار کھڑا ان دونوں کو اسلام آباد چھوڑنے کے لیے کھڑا تھا۔ ارجلا نے ایک نظر عارش خانزادہ پر ڈالی جو آنکھوں میں لو دیتے جذبات کا احساس لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک پل، صرف ایک پل اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی دیر تھی، اور اگلے ہی پر ارجلا خانزادی نے اپنی نگاہیں اس کی نظروں سے ہٹا لی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس لمحے وہ کمزور پڑے۔ اگر اسے کچھ بننا تھا تو اسے مضبوط تو سب سے پہلے بننا تھا، اسے اپنا کیریئر بنانا تھا تو اسے اس حویلی کے 4 دیواری کو پار کرنا تھا، اسی لیے اپنے آپ کو مضبوط بناتی وہ محضلہ کا ہاتھ پکڑے حویلی کا گیٹ عبور کر چکی تھی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔